यीशु मसीह में आप सब की सलामती हो। खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं उसकी दी हुई बरक़ात के लिए और आज के इस मौके के लिए कि हम खुदा उनके पाक कलाम को देख सकते हैं। खुदा उनके पाक कलाम में से जिस मज़मून पर आज हम गौर करना चाहते हैं वो है खुदा उनका फ़ज़ल। आइए हम दुआ करें। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, हमें प्यार करने वाले ज़िंदा आसमानी बाप, खुदा तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ करते हैं। तू यहोवा यरी है जो हर चीज़ का मुहैया करने वाला है और ज़िंदगी की बरक़ात और बख्शिश खुदा तेरी तरफ से है। हम दुआ और मिन्नत करते हैं अपने रूह का मसा में अता कर खुदा, जैसे हम आज तेरे पाक कलाम को खोलते हैं, तेरे पाक और मुक़द्दस नाम से मांग लेते हैं, आमीन। फ़ज़ल जिसको मैंने डिक्शनरी में देखा और इसके लिए जो लफ्ज़ इंग्लिश में इस्तेमाल किया गया है वो है अनमेरिटेड फेवर, नाहक एहसान, और दूसरा लफ्ज़ जो इसके लिए इस्तेमाल किया गया है वो है अनकंडीशनल लव, गैर मशरूत मोहब्बत। खुदा की वो मोहब्बत जो लाजवाल है और खुदा की वो मोहब्बत जो लामहदूद है। अजीज़ो, फ़ज़ल खुदावंद की शफ़क़त, उसकी मेहरबानी है जो वो इंसान पर करता है, इसलिए कि इंसान खुदा के फ़ज़ल का हकदार नहीं है। ये खुदा ने इंसान पर रहम किया है और उसने इंसान को फ़ज़ल मुफ्त अता किया है। जब हम खुदा के पाक कलाम से देखते हैं, इफ़िसियों का 2 बाब उसकी 8वीं आयत में लिखा है, क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फ़ज़ल ही से निजात मिली है। ये तुम्हारी तरफ से नहीं बल्कि खुदा कहता है कि खुदावंद की बख्शिश है और खुदा का फ़ज़ल उसकी रहमत है जो इंसान खुदा से मुफ्त में हासिल कर सकता है, कि खुदा ने इंसान को फ़ज़ल बख्शिश अता की है। और ये खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, जो खुदा का बेटा है, उसके वसीला से खुदा ने इंसान को अता की है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने हमारी गुनाहों की सज़ा अपने ऊपर ले ली है। और इसलिए जब खुदावंद यीशु मसीह ने हमारी सज़ा अपने ऊपर ले ली है तो खुदा के पाक कलाम में जब हम देखते हैं इफ़िसियों 2 बाब और उसकी 14 आयत में लिखा है, क्योंकि वही हमारी सुलह है जिसने दोनों को एक कर लिया, यानी खुदा को और इंसान को खुदावंद यीशु मसीह ने मिलाया है। और लिखा है कि गुनाह ने हमारे और खुदा के दरमियान एक जुदाई की दीवार बना दी थी। खुदावंद यीशु मसीह ने आकर उस जुदाई की दीवार को ढा दिया है और अब जब उसने उस दीवार को पसपा कर दिया है तो अब खुदा को हम रूबरू देख सकते हैं और उसके पास आ सकते हैं। और लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमारा राबता खुदा के साथ कायम किया है। ये उसकी मोहब्बत है कि जब हम गुनहगार ही थे तो लिखा मसीह हमारी खातिर हुआ। कुलसियों का ख़त और उसका 2 बाब और उसकी 9वीं आयत में जब हम देखते हैं तो खुदा की अलूहियत को अगर हम जानना चाहते हैं तो हमें खुदावंद यीशु मसीह को जानने की ज़रूरत है, क्योंकि लिखा है कि अलूहियत की सारी ममूरी इसी में मुजस्सम होकर सुकूनत करती है। अगर हम खुदा को जानना चाहते हैं तो हमें खुदावंद यीशु मसीह को जानने की ज़रूरत है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह खुदा का परताव है, उसकी अलूहियत है। जब हम खुदा के जलाल को, उसकी कुदरत को जानना चाहते हैं तो हम यीशु मसीह के बगैर खुदा को जान नहीं सकते। और खुदा ने अपना फ़ज़ल यीशु मसीह के वसीला से इंसान पर किया है, जो खुदा की बड़ी कुव्वत और ताकत है और जिसको हम इंसान होते हुए ये चीज़ हमारी सोच से बालातर है, हम इसको समझ नहीं सकते। लेकिन खुदा का रूल कुद्दस, खुदा की कुदरत हमें समझने में हमारी मदद और हमारी रहनुमाई करता है कि हम खुदा के पास आएँ और खुदावंद की रासबादी को हासिल कर सकें। जब हम रोमियो का 5वां बाब और उसकी 8वीं और 9वीं आयत खोलते हैं तो इसमें खुदा हमारी
مدد اور رہنمائی کے لیے خدا ہمیں بتاتے ہیں کہ خدا ہم انسان سے کیا چاہتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے 8ویں آیت میں، لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے، یعنی خدا کی محبت یہ ہے، اس کا فضل یہ ہے کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا۔ ہمارے پیدا ہونے سے پہلے خدا نے ہماری نجات کا بندوبست کر دیا ہے۔ اس لیے اگر ہم یہ کہیں کہ ہم اچھے کام کر کے خدا کی راسبادی کو حاصل کر سکیں گے تو شاید یہ ہماری سوچ ہے، اس لیے کہ نیک کام کر کے ہم خدا کے فضل کو حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ جو ہم نیکیاں کرتے ہیں وہ تو شاید ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نیک کام کر کے اگر ہمیشہ کی زندگی کا حاصل کر سکیں، تو اسی طرح ہے کہ جیسے ایک طالب علم جو ہے وہ اپنے نمبر حاصل کرنے کے لیے اپنا معیار بنانے کے لیے وہ اپنے تعلیم کو بہتر کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ کوشش کرتا ہے اور وہ ڈگری کو کماتا ہے، اس کو وہ کما لیتا ہے، لیکن انسان ہوتے ہوئے ہم نیک کام کر کے نجات کما نہیں سکتے، اس لیے کہ خداوند یسوع مسیح جب اس دنیا میں آئے تو انہوں نے آ کر ہمارے لیے کفارہ دیا ہے۔ جب ہم خداوند کے پاک کلام کو دیکھتے ہیں تو خدا ہمیں بتاتے ہیں کہ جب آدم اور حوا نے گناہ کیا تو خدا نے آدم اور حوا کو کہا کہ میں تمہارے لیے ایک نجات دہندہ بھیجوں گا جو شیطان کے سر کو کچلے گا۔ تو خدا نے شروع میں یہ وعدہ کر دیا، کیونکہ خدا کو پتا تھا کہ انسان اپنے نیک کاموں کی وجہ سے خدا کی بخشش کو حاصل نہیں کر سکتا، اس لیے خدا نے ہمارے لیے اس چیز کو قائم کیا ہے، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح نے موت پر فتح پا کر ہمارے لیے نجات کا بندوبست کیا ہے۔ ہم بے شک جتنے بھی اچھے کام کریں ہم موت پر فتح نہیں پا سکتے۔ موت پر فتح خداوند یسوع مسیح نے اس زمین پر زندگی گزار کے اور صلیب پر اپنی جان دے کر ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا کیا ہے، ہمارے گناہوں کی قیمت ادا کی ہے، اس لیے کہ ہماری جب گناہوں کی قیمت ادا کی گئی ہے تو یہ خدا کی بخشش اور یہ مفت تحفہ ہے جو خدا انسان کو فضل کے طور پر نجات اور ہمیشہ کی زندگی عطا کرتا ہے۔ اس لیے عزیزو، ہم اپنے کاموں کی وجہ سے خداوند کے پاس آ کر اس نجات کو حاصل نہیں کر سکتے، لیکن صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح پر وہ خدا کا پرتاؤ ہے، وہ خدا کا جلال ہے، اور اسی نے گناہ کو ہماری زندگی سے دور کرنا ہے اور وہ ہمارے گناہوں کو دور کرتا ہے۔ اور اس لیے جب ہم خداوند یسوع مسیح کے پاس آتے ہیں تو ہمیں خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے کی ضرورت ہے، اور جب ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائیں گے تو ہم ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کر سکیں۔ اسی طرح خداوند یسوع مسیح واحد جو ہے وہ ہمارے گناہوں کو ہم سے دور کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ واحد ہیں جو اس دنیا میں آئے ہیں اور انسان کے لیے ظاہر ہوئے ہیں، اور ظاہر ہو کر انہوں نے انسان کے لیے قربانی دی ہے اور موت اور قبر پر انہوں نے فتح حاصل کی ہے۔ اس لیے جب ہم نیک کام کرتے ہیں تو حقیقت میں ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ اگر ہم یہ سوچیں کہ اگر ہم جیسے مرضی زندگی بسر کریں خدا نے ہمارے لیے کفارہ دے دیا ہے، تو یہ ہماری غلط سوچ ہے۔ برے شخص کو تو کوئی اپنے پاس بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتا، اپنا دوست نہیں بنانا چاہتا، اس کو اپنے گھر میں نہیں لانا چاہتا، اس کو اپنے ساتھ نہیں بیٹھنے کی اجازت دیتا۔ تو خدا جو پاک اور مقدس ہیں وہ برے شخص کو، بے شک خدا جو ہے وہ گناہ گاروں سے پیار کرتے ہیں، لیکن خدا گناہ سے پیار نہیں کرتے۔ تو خدا جو ہے ہمارے گناہوں کو ہم سے دور کر کے یسوع مسیح کے وسیلہ سے، کیونکہ اس نے ہماری قیمت ادا کی ہے، اس کے وسیلہ سے خدا ہمیں اپنے پاس آنے کا موقع عطا کرتے ہیں۔ اس لیے جو ہم زندگی بسر کرتے ہیں تو خدا کے نام کو جلال دینے کے لیے زندگی بسر کرتے ہیں، تاکہ اس کی برکت اور اس کی بخشش کو ہم اپنی زندگی میں حاصل کر سکیں
اور اس کی برکات کو حاصل کر سکیں۔ جب ہم رومیو کا خط اور اس کا 3 باب کھولتے ہیں تو وہاں یہ لکھا ہے کوئی راس باز نہیں، کوئی ایک بھی خدا کا راس باز نہیں، اور کوئی خدا کا طالب نہیں، سب لوگ گمراہ اور سب لوگ نکمے ہیں۔ اور لکھا ہے ہم اپنی زبان سے خدا کو بھی فریب دیتے ہیں، انسان کو بھی فریب دیتے ہیں، اور ہمارے منہ سے کڑواہٹ کی باتیں، لعنت کی باتیں اور برائی نکلتی ہے، اور ہمیں خدا کا خوف نہیں ہے، ہم تباہی کی طرف بڑھے چلے جا رہے ہیں، ہمیں سلامتی نہیں ہے۔ لیکن چونکہ ساری دنیا نے گناہ کیا ہے، اور یہاں پر خدا کے کلام میں 3 باب اور اس کی 20 آیت میں لکھا ہوا ہے ساری دنیا نے گناہ کیا ہے اور ساری دنیا سزا کے لائق ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح نے ہمارے گناہوں کا کفارہ دیا ہے، اور لکھا ہے اعمال کے سبب سے کوئی خدا کے حضور راس باز نہیں ٹھہر سکتا، کیونکہ ہم جب ایمان لاتے ہیں تو ایمان کے وسیلے سے خدا ہمیں راس باز ٹھہراتے ہیں، اور ایمان خدا یسوع مسیح پر لاتے ہیں کہ وہ ہماری نجات اور وہ ہمارے لیے ہمیشہ کی زندگی ہے۔ خدا نے اپنا پاک کلام عطا کیا ہے تاکہ ہم اس کو ہر روز پڑھیں اور اس پر عمل کریں، اور اپنے آپ کو خدا کے نزدیک وفاداری کی زندگی خدا کے حضور گزاریں، اور جو خدا نے شریعت انسان کو دی ہے، یا جو خدا نے بتایا تھا کہ اچھے کام ہم کس طرح خدا کے پاس کر سکتے ہیں، شریعت کیا ہے؟ شریعت حقیقت میں گناہ کی پہچان کراتی ہے، ہمیں بتاتی ہے کہ برائی کیا، اچھائی کیا ہے، ہم کس طرح اچھی زندگی بسر کرتے ہوئے خداوند کے ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں اور اس کی بخشش کو حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن کیونکہ نجات جو ہے اس کے لیے کفارے کی ضرورت ہے، نجات جو ہے وہ ہمیں گناہ پر فتح حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اور کفارہ جو ہے وہ یسوع مسیح نے اپنے خون کے وسیلہ سے دیا ہے، اور یسوع مسیح نے موت پر فتح پائی ہے، اس لیے ہمارے نیک کام ہمیں کبھی بھی موت پر فتح عطا نہیں کر سکتے، ہمارے نیک کام ہمیں کبھی بھی راس بازی نہیں عطا کر سکتے، لیکن خداوند یسوع مسیح کا فضل جو ہے وہ جو اس نے صلیب پر ہمارے لیے قربانی دی ہے، ہمارا کفارہ دیا ہے، اور اس کفارے کے وسیلہ سے خدا نے ہمیں راس باز ٹھہرایا ہے، یعنی خدا کی راس بازی یسوع مسیح پر ایمان لانے کے وسیلہ سے ہم حاصل کرتے ہیں۔ اور اس لیے خدا کے پاک کلام میں جب ہم رومیو 3 باب اور اس کی 23 آیت میں پڑھتے ہیں تو یہاں لکھا ہے کہ سب نے گناہ کیا اور سبھی خدا کے جلال سے محروم ہیں، اس لیے کہ کوئی خدا کی حضوری کو حاصل نہیں کر سکتا، ہم سب خدا کے جلال سے محروم ہیں، لیکن لکھا ہے یہ خدا کی بخشش ہے، اور اس کے فضل کے سبب سے، اس مخلصی کے وسیلہ سے جو یسوع مسیح میں خدا نے ہمیں مفت راس باز ٹھہرایا ہے۔ یہ 24 آیت میں پڑھتے ہیں، اور خدا نے اس کے خون کے باعث ایک کفارہ ٹھہرایا جو ایمان لانے کے وسیلہ سے ہم یسوع مسیح کی راس بازی اپنے اندر قائم کر سکتے ہیں۔ اب جو زندگی ہم بسر کرتے ہیں اس کی وفاداری میں کرتے ہیں، اس لیے ہمیں جتنا بھی وقت مل سکتا ہے ہم خدا کا پاک کلام پڑھیں، اب جتنا بھی وقت مل سکتا ہے ہم دعا کریں، جتنا بھی وقت ہم خدا کے ساتھ عبادت میں گزار سکتے ہیں ہم اچھی زندگی خدا کے ساتھ گزار کر خداوند کے ساتھ چلنا سیکھتے ہیں، اور جب ہم خداوند کے ساتھ چلیں گے تو خدا کا فضل اور اس کی بخشش ہے۔ خدا کے پاک کلام میں جیسے ہم نے پڑھا ہے افسیوں 2 باب اور اس کی 8ویں آیت میں کہ تم کو ایمان کے وسیلے سے فضل سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں ہے، نہ ہمارے نیک کاموں کی وجہ سے، نہ ہمارے کسی اور اچھائی کی وجہ سے، لکھا یہ خداوند کی بخشش ہے۔ اور جب ہم خداوند کے پاک کلام کو مزید دیکھتے ہیں تو خدا ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم کس طرح خدا کے ساتھ وفاداری کی زندگی بسر کر سکتے ہیں، اور اب جو ہم زندگی گزارتے ہیں خدا کی محبت میں گزارتے ہیں، کیونکہ ہم جان گئے ہیں کہ خدا نے ہمارے لیے کفارہ دے دیا ہے۔
اور یسوع مسیح کے کفارے کے وسیلہ سے ہم بچائے گئے ہیں۔ اب ہم اپنی محبت اس پر یوں ظاہر کر سکتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ خدا کی حضوری میں رہیں۔ یہاں پر لکھا ہے ایمان کے وسیلہ سے مسیح تمہارے دلوں میں سکونت کرے گا تاکہ تم اس کی محبت میں جڑ پکڑتے جاؤ اور اس میں تمہاری بنیاد قائم ہو، سب مقدسوں سمیت بخوبی معلوم کر سکو کہ خدا کی محبت کی لمبائی، چوڑائی، اونچائی اور گہرائی کیا ہے، اور مسیح کی محبت تمہارے دلوں میں خدا کا جلال ظاہر کرے اور اس میں تم قائم رہو اور اس کی معموری کو حاصل کر سکو۔ اسی طرح خداوند کے پاک کلام میں جب ہم دیکھتے ہیں تیتس اور اس کا دوسرا باب اور اس کی 11 اور 12 آیت میں لکھا ہے کیونکہ خداوند کا وہ فضل ظاہر ہوا ہے جو سب آدمیوں کو لیے نجات کا باعث ہے، کسی ایک کے لیے نہیں، صرف مسیحیوں کے لیے نہیں، بلکہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ ساری دنیا کے لیے، سارے انسانوں کے لیے، اور وہ ہمیں تربیت دیتا ہے تاکہ ہم بے دینی اور دنیاوی خواہشوں کا انکار کر کے اس موجودہ جہان میں پرہیزگاری، راسباری، دیانداری کے ساتھ خداوند کے ساتھ زندگی گزار سکیں، تاکہ جب خداوند کا بیٹا جو ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے انسان کو زمین پر آ رہا ہے، جب وہ زمین پر ظاہر ہو تو ہمیں شرمندگی نہ ہو۔ عزیزو، آج خداوند کا فضل آپ اور مجھ پر ہوا ہے، اس کے وسیلہ سے خدا نے ہمیں ہمیشہ کی زندگی دی ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ اس بخشش کو ہم اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ ہم خداوند کے قربت کو، اس کی نزدیکی کو، اس کی وفاداری کو اپنی زندگی میں قائم کرنا سیکھیں، تاکہ ایمان کی روح سے، زندہ ایمان جو خدا نے انسان کو عطا کیا ہے، اس کے وسیلہ سے ہم خداوند کے ساتھ وفاداری میں چلتے رہیں، تاکہ جب خداوند یسوع مسیح آسمان کے بعد میں ظاہر ہو تو ہم ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کر سکیں اور ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کر سکیں۔ آئیے ہم دعا کریں، اور آج جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم خداوند کے فضل کے لیے، اس کے کلام کے لیے، ان سچائیوں کے لیے جو خدا انسان کو عطا کرتا ہے، اور جو کرونا کی وجہ سے جو بیمار ہیں اور جو غمزدہ خاندان ہیں، ہم ان سب کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں۔ آسمان اور زمین کے خالق اور مالک، ہمیں پیار کرنے والے زندہ آسمانی باپ، ہم تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں۔ خدا تو یہوہ یری ہے، خداوند جو ہر چیز کا مہیا کرنے والا ہے۔ تیرا بیٹا جس نے آسمان چھوڑا، ہماری خاطر زمین پر آیا، اس نے ہمارے لیے قربانی دی اور ہمارے گناہوں کو ہم سے دور کر دیا، اس نے ہمارے گناہوں کی قیمت ادا کر دی، اس نے موت پر فتح پائی ہے، اور اس فتح کے وسیلہ سے آج ہم زندگی گزارتے ہیں۔ خداوند میں دعا اور منت کرتا ہوں تیرے ایماندار لوگوں کے لیے جو اس دنیا میں پائے جاتے ہیں، خداوند تو اور زیادہ انہیں ہمت، قوت، طاقت اور برکت عطا کر۔ خداوند ہم ان لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں جو گھروں میں ہیں، جو ہسپتالوں میں ہیں، جو لوگ کرونا کی وجہ سے بیمار ہیں، خداوند تو ان کی بیماری کو اپنے یسوع نام سے خداوند دور کر، خداوند انہیں مکمل طور پر صحت یاب کر، تاکہ ان کی صحت یابی سے تیرا نام عزت اور جلال پائے، کیونکہ خداوند تو نے اپنا خون ان کے لیے بہایا ہے، اور چاہتے ہیں خداوند تیرا بہتا ہوا خون ان کے جسم پر ہو، تاکہ ان کے جسم سے کرونا جیسی بیماری دھل جائے اور خداوند وہ مکمل طور پر صحت یاب ہو جائے۔ جو لوگ غم میں ہیں، خداوند ان کے غموں کو تو اپنے خون سے دھو کر دور کر۔ جو لوگ پریشان ہیں، جن کے پاس کام نہیں ہے، خداوند جن لوگوں کو اذیت ہے، کسی قسم کی پریشانی ہے، دکھ ہے، بیماری ہے، خداوند ان ساری چیزوں کو تیرے خون سے خداوند دھو کر دور کرتے ہیں، اور چاہتے ہیں خداوند تو نے شوگر جیسی بیماری سے، بلڈ پریشر جیسی اذیت سے خداوند دور کر، اور خداوند تو نے مکمل طور پر صحت یاب کر۔ تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں، کیونکہ خداوند یسوع تو نے زمین پر آ کر ہمارے لیے کفارہ دیا ہے اور ہمیں راست بازی عطا کی ہے۔ تیرا فضل ہم پر ہوا ہے، تیری بخشش ہم پر ہوئی ہے، اور خداوند تو نے مفت جو نجات عطا کی ہے، ہماری مدد و رہنمائی کر،
ہم اس کے وسیلہ سے خداوند ایمان کی روح سے ہمیشہ تیرے ساتھ چلتے رہیں، اور خداوند جو ہم ملک کے لوگوں کے لیے، اپنے رہنماؤں کے لیے، خداوند جو پولیس کے لوگوں کے لیے، آرمی کے لوگوں کے لیے، خداوند جو ان لوگوں کی مدد و رہنمائی کر رہے ہیں، میڈیکل کے دوسرے لوگ خداوند جو کرونا کی وجہ سے لوگوں کی مدد و رہنمائی کر رہے ہیں، ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ خداوند تو سب کو تندرستی اور زندگی اور شفا عطا کر، ان کی فاس و نگہبانی کر، اور ہم سب کو ایمان عطا کر، تاکہ ہم تیرے ساتھ وفاداری میں زندگی گزار سکیں۔ تیرے ہی پاک اور مقدس اپنے خدا یسوع مسیح کے جو ہمارا سچا اور زندہ خدا، اس کے پاک نام سے مانگ لیتے ہیں، آمین۔